रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 फरवरी और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसमें होने वाली खुशगवार तब्दीली। जी हां, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका एलामिया जारी हुआ है और उसमें एक खुशगवार तब्दीली देखने में आई है। बड़ी ही मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में पाकिस्तानी यूथ और आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, अपना नज़रिया देते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, उनको बड़ी मुद्दत के बाद इस एलामिये में इंतशारी टोला नहीं कहा गया। उनको बड़ी मुद्दत के बाद ये नहीं कहा गया कि आपका इलाज किया जाएगा, आपको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, और बड़ी मुद्दत के बाद उनको तंबीह नहीं किया गया, उनकी सरजनिश नहीं की गई और उन्हें फसादी टोला नहीं कहा गया। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। इस पर तफसीली बात करेंगे कि ये तब्दीली कैसे रूनुमा हो रही है और ये किन चीज़ों की तरफ इशारा दे रही है। लेकिन इसमें एक और भी बड़ी तब्दीली हुई है और वो तब्दीली ये है कि बड़ी मुद्दत के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हिंदुस्तान का जिक्र आया है। वरना बड़ी मुद्दत से हमने देखा है कि हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर मिसिंग है हमारी कम्युनिकेशन में, स्पेशली आर्म्ड फोर्सेस की जो कम्युनिकेशन है उसमें माजी में हम देखते रहे, लेकिन हाल में जो पिछले 1-1.5-2 साल में हमने तकरीबन मुकम्मल तौर पर, कभी कभार कोई बयान आ जाए, लेकिन अलामिये में कोई हमने इस तरीके की कि कोई एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की कम्युनिकेशन सामने आए, वो हमें आती हुई नज़र नहीं आई। हालांकि याद होगा आपको कि हाल ही में एक गार्डियन ने स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था, सबूत दिए थे और उन्होंने बहुत सारे उसके अंदर फैक्ट सामने रखे थे कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में घुसकर 20 अफराद को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। उनकी इस खबर के बाद हिंदुस्तानी मुतल्लिका वज़ीर ने ना सिर्फ एडमिट किया बल्कि ये कहा कि हमने घुस के मारा है, आइंदा भी घुस कर मारेंगे। और उसके ऐन 2-3 दिन के बाद एक और पाकिस्तानी आमिर सरफराज उर्फ तांबा को लाहौर में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने घर में घुस के मार दिया। आमिर सरफराज उर्फ तांबा सरबजीत सिंह के कत्ल से रिलेटेड उनके ऊपर हिंदुस्तान के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इल्ज़ामात थे और दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो कत्ल गारत करवाई गई उसके पीछे भी हिंदुस्तान ही मुलव्वस था। उसके ऊपर भी हमने जो अलामिया था उसको खामोशी देखा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब ये खुशगवार तब्दीली है, पता नहीं ये 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से है कि हिंदुस्तान को तंबीह की गई है कि उनके मज़मूम मकासद को पूरा नहीं होने देंगे और अगर वो पाकिस्तान पर कोई हमला करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भले ये अमूमी लाइनें हैं लेकिन ये बड़ी देर के बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में हमने देखी हैं। खुशाइंद हैं दोनों बातें। अब ये क्यों तब्दीली हो रही है ये आपके जहन में ख्यालात होंगे। चलें इस तरफ तो जाते हैं। जो हिंदुस्तान वाला मैटर है वो तो शायद इग्नोर हो गया होगा या कोई और मसलत होगी या वजह होगी जो हमारी समझ में तो नहीं है। आप हो सकता है समझ सकें तो आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो जो दूसरी तब्दीली हुई है कि जिसमें यूथ को, पाकिस्तानियों को अब इंतशारी टोला, फसादी टोला, अगर आपने सोशल मीडिया पर ये किया तो ये हो जाएगा, उसका मिसिंग होना कहीं इमरान खान के लिखे गए ख़त के साथ तो नहीं है। ये भी मैं आपके लिए ही सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, इस पर तज्जिया कम करता हूँ, लेकिन ख़त पर मुझे तज्जिया ज़रूर करना पड़ेगा। अब ख़त का अभी तक जो रौला है वो ख़त्म नहीं हो रहा। हम आपको अगली खबर दे देते हैं इनसाइड कि अब हुकूमत ने ये प्लान किया है कि इस ख़त के बिना पर नए केसेस दर्ज किए जाएँ। राणा सनाउल्लाह तो पहले ही एक बयान दे चुके हैं जो आप सुन चुके हैं कि शहबाज गिल का बयान और इमरान खान का ख़त थीम एक ही है। कौन सा बयान मैंने कल भी बताया था जब मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स से पैसा लेने वाले, तनख्वाह लेने वाले तमाम सरकारी एहलकार वो सिर्फ आइनी अहकामात माने, कोई एहलकार भी गैर आइनी, गैर कानूनी अहकामात ना माने। मैंने कोई आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र नहीं किया था, मैंने सभी, उस पर आर्म्ड फोर्सेस भी हैं ज़ाहिर है, सभी पाकिस्तानियों की बात की थी। और ये मैंने अनोखी बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा ये डिसीजन दे चुका, अनीता तुराब केस में और एयर मार्शल असगर खान केस में। खैर उस वक्त मेरे पर बगावत और गद्दारी का केस बनाया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने जब ये कहा कि थीम एक ही है, तो अब हमारे पास अंदर से खबर आ रही है कि इमरान खान साहब पर और मुझ पर बगावत और गद्दारी का नया केस बनाने की तरफ जा रहे हैं। अब आप कहेंगे आप बीच में कहाँ आ गए, तो इंटरेस्टिंग बात यह है
کہ میں تو 2023 کے اپریل میں غالباً 16 اپریل کو امریکہ آ گیا تھا، لیکن 9 مئی کے جتنے بھی مقدمے ہوئے ہیں ان کا جب چالان لکھا جاتا ہے عدالت میں، جو پولیس کی طرف سے فائل جمع ہوئی اور چالان لکھا گیا، تو 9 مئی کے بھی تقریباً تمام مقدمات جو ہیں وہ میرے نام سے ہی شروع کیے گئے۔ ان کا جو چالان ہے اس کی پہلی لائن یہی ہے کہ شہباز گل نے وہ جو بیان دیا تھا، اور شہباز گل اس سازش کا جو 9 مئی کو سب کچھ ہوا ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ شہباز گل تھا۔ مطلب ان کیسز میں بھی مجھے بھرپور قسم کی سزا دینے کی کوشش کی جائے اگر یہ کر سکیں تو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں بھی مجھے ہی وجہ قرار دیا گیا ہے، میرے اس بیان کو ہی وجہ قرار دیا گیا اور کہا یہ گیا ہے پولیس چالان میں کہ جو 9 مئی کے تمام یہ جو گراؤ جلاؤ سو کالڈ جو ان کا اوپینین ہے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کی سازش بھی شہباز گل نے اور عمران خان نے اگست 2022 میں بنائی تھی اور شہباز گل نے ایگزیکیوٹ کی تھی، اور اس کے بیان کی وجہ سے یہ انتشار پھیلتا 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 9 مئی کو یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بیانیہ ان چالانوں میں لکھا گیا ہے، مطلب کہ وہاں بھی میں ہی نومینیٹڈ ہوں، وہاں بھی سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں، میرا ہی بیان ہے۔ اب دوبارہ رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ شہباز گل کا بیان اور عمران خان کا خط تھیم ایک ہی ہے، اور اس کے بعد اب ہمیں وزارت داخلہ کے اندر سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ گفت و شنید ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے اس بیان، سازش، عمران خان کا خط اور اس سب کو آرمڈ فورسز کے اندر انتشار پھیلانے اور ملٹری چیف اور آرمڈ فورسز کے درمیان تناؤ پیدا کرنے کے جرم پر نیا مقدمہ خان صاحب پر اور مجھ پر درج کرنے کی گفت و شنید ہو رہی ہے۔ اب یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن فی الحال گفت و شنید ہے، جتنی بات ہم تک پہنچی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہرحال اگلی خبر، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خط کا معاملہ الجھا ہوا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ٹاؤٹس کو کیا کہنا ہے۔ اب ایک جو سب سے بڑے میں یہ کہوں گا کہ رسوا قسم کے ٹاؤٹ ہیں، طلعت حسین صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ لیٹر ریجیکٹڈ۔ اچھا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف سارے دوسرے ٹاؤٹس اور سیکیورٹی ذرائع سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ ہمیں تو خط ملا ہی نہیں۔ اب اگر آپ کو خط ملا نہیں تو آپ کا جو ٹاؤٹ ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ لیٹر ریجیکٹڈ؟ لیٹر ملے گا، آپ پڑھیں گے، پھر ریجیکٹ کریں گے نا۔ تو ایک طرف آپ کے ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، آپ کے ڈیجیٹل ڈاکیے کہہ رہے ہیں کہ خط مل گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹڈ ہے۔ ڈیجیٹل ڈاکیے کہہ رہے ہیں نہیں ملا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ریجیکٹڈ ہے، تو فیصلہ کر لیں گھر میں۔ لیکن چلیں، ایک بات تو ہے، اب اس خط میں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے، میں نے پہلے ہی دن چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے جو تجزیہ کیا تھا، اس کے بعد میں نے ویلاگز میں دیکھا کہ عمومی طور پر تمام جو دانشور ہیں انہوں نے وہی تجزیہ اس میں رکھا کہ یہ خط جو ہے یہ آرمی چیف کے نام تو ہے ہی ہے، یہ پاکستانی فوج کے نام ہے۔ اصل میں انہوں نے پوری فوج کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے، پاکستان بھی میرا ہے، اور میں اپنی فوج کو بدنام ہونے یا شہیدوں کی روز جو ہمیں لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں وہ نہیں دیکھ سکتا۔ فوج اور عوام کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے، میں اس کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سٹیٹس مین کے طور پر انہوں نے بہت ہی عمدہ کام کیا، لیکن ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب کو پھنسا دیا ہے۔ اب آپ ان کے لیے آپشنز دیکھیے، اگر تو اس خط کی ریسیونگ کو مانے، اور ریسیونگ کو مانے تو انہیں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے پہلے تو انہوں نے یہ بیانیہ چلوایا آسمہ شرازی صاحبہ جیسی ٹاؤٹ صحافیوں سے کہ یہ خط جو ہے یہ عمران خان کا سرنڈر ہے، وہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ لیٹ گئے ہیں، ان کا بیانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ان کو واشنگٹن میں بدلتی ہوئی ہوائیں نظر آ گئی ہیں، اس لیے وہ ملٹری سے درخواست کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کریں۔ ملٹری مطلب کہ آرمی چیف سے درخواست کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں یا 2 اور انہوں نے اس پہ کسی قسم کا اور نام نہیں دیا، جنرل ڈائر نہیں کہا، تو یہ عمران خان کا ڈپارچر ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو گیا، پھر کہا کہ نہیں، عمران خان انتشار پھیلا رہا ہے فوج اور چیف کے درمیان میں، عوام اور فوج کے درمیان میں یہ انتشار ہے، تو یہ بیانیہ۔ لیکن اس کے بعد بھی جو چیف صاحب ہیں ان کو لگا کہ یار میں تو پھنس گیا ہوں، اب اگر مانوں گا تو جواب دینا پڑے گا، اور جواب دینا پڑے گا تو پھر اس میں بھی آگے 2 پہلو ہوں گے۔ جو عمران خان نے الزامات یا جو عمران خان نے واضح سچویشن لکھی ہے کہ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کیسے کی، الیکشن کیسے لوٹا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا، عمران خان کے ساتھ کیا کیا، پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کیا، اوور آل فوج کے ساتھ کیا کیا، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آج فوج بدنام ہو رہی ہے، آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آج انتشار پھیل رہا ہے۔ اب اگر وہ ان سارے الزامات کو مانیں، جواب نہ دیں تو اس کا مطلب مان لیا۔ اب اگر ان کو جواب دیں
اور اس کو ریفیوٹ کریں تو پبلک کو اور فوج کے سامنے سب کو پتا ہے کہ یہ ریفیوٹ کر رہے ہیں پبلکلی، لیکن انہوں نے کیا ہے. مطلب ریفیوٹ کریں تو اس کی کوئی اتھینٹیکیشن یا اس کی کوئی آپ یہ کہیں کہ جو ایک مورل اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہے اس کے پیچھے. اب اگر اسے ایکسیپٹ کریں تو پھر بہت بڑے جرائم ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا، مین خاموش رہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کو کسی کم پڑھے لکھے پٹواری نے یہ مشورہ دیا کہ جناب آسان بات یہی ہے کہ آپ کہیں ہمیں خط ہی نہیں ملا. اب عمران خان نے تو آپ کے سامنے جو ہم نے ٹویٹ رکھا اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے اوپن لیٹر. اب مجھے لگتا ہے عمران خان کو ایک خط لکھنا چاہیے جس میں انہیں اوپن لیٹر کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ اوپن لیٹر کیا ہوتا ہے اور وہ کس کس کو ملتا ہے اور کیسے ملتا ہے. جب پوری عوام کو مل گیا، ہر گھر گھر میں مل گیا، بلکہ جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود کہہ رہے ہیں کہ مل گیا ہے آرمی چیف کو خط، اور ادھر ٹاؤٹ طلعت حسین کر رہے ہیں ریجیکٹڈ، ٹاؤٹ آسمہ شرازی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ لیٹ گئے ہیں، درخواست کر لی ہے، اور عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ خط ملا ہی نہیں. تو یہ ذرا گھر میں فیصلہ کر لے. اگر آپ کہیں گے تو عمران خان ایک اور خط لکھ کر بتا دیں گے کہ اوپن لیٹر کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ طارق متین صاحب کا بھی ایک کامنٹ یہ بتا دیں کہ عمران خان نے جو آج خط لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک لوٹنے والوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کم و بیش یہی بات مجھ سے جنرل ندیم انجم کے بارے میں کیا گیا ٹویٹ ڈیلیٹ کرواتے وقت ایک افسر نے خود کہی تھی. یہ طارق متین صاحب نے کلیم کیا ہے. اچھا جی، اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے مڈل ایسٹ کی. صدر ٹرمپ کی جو بات چیت ہوئی ہے نیتن یاہو اور امریکا سے، جو ان کا اوپینین ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو غزہ کی پٹی ہے وہ اس پر امریکا جو ہے وہ کنٹرول کر لے پورا، اور جو وہاں پر رہنے والے فلسطینی ہیں ان سب کو مصر یا اردن یا دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ پناہ گزین کے طور پر بسا دیا جائے. انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ یہ کتنی بڑی میز ہے، اس کے اوپر یہ ایک پین ہے، اور اس پین کی جو ٹپ ہے، اتنا حصہ میز کو اگر مڈل ایسٹ کہا جائے تو پین کی جو ٹپ ہے وہ صرف اسرائیل کے پاس رقبہ ہے، تو وہ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے، اسے مزید رقبہ چاہیے. تو انہوں نے بہت ڈائریکٹ یہ بات نہیں کی مین کے بالکل خاص لفظوں میں، لیکن ان وے کر بھی دی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے فلسطینیوں کو جو ہے وہ انخلا ہو جائے اور ان کو پناہ گزین کے طور پر دوسرے ملکوں میں بسا دیا جائے، اور یہ سارا خطہ جو ہے وہ اسرائیل کو مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں بھی ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ایسی دی ہے کہ سعودی عرب اب مشکل میں پھنس گیا ہے. سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب کبھی بھی فلسطینی اسٹیٹ نہیں مانگتا. کم از کم جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے وہ سامنے یہی آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یا ان سے ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب فلسطینی اسٹیٹ نہیں مانگتا. مطلب کہ سعودی عرب بھی اس بات میں اوکے ہوگا. انہوں نے یہ کہا تو نہیں، لیکن کانٹیکس یہی ہے کہ کیونکہ سعودی عرب کی کوئی ایسی سٹانس نہیں ہے کہ فلسطین کی اسٹیٹ ہونی چاہیے، تو اگر غزہ سے بھی ان کو نکال دیا جائے تو سعودی عرب ول بی فائن. اس پر سعودی عرب نے فوری طور پر رسپونڈ کیا ہے کہ نہیں، جب تک فلسطینی اسٹیٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا سعودی عرب کسی بھی ایسے معاملے کو ہینڈل نہیں کرے گا یا ایکسیپٹ نہیں کرے گا یا سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ سعودی عرب پھنس گیا. ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سین کو ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو یا نہ ہو، مجھے نہیں پتا. یا اسرائیل کو حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب UAE وہ تمام مل رہے تھے، وزرائے خارجہ ان کے وزراء مل رہے تھے، کافی زیادہ جو ہے وہ گرم جوشی آ گئی تھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن میں. تو ہو سکتا ہے کوئی بیک اینڈ کے اوپر ایک دوسرے کو کوئی وعدے وعید کیے ہوں، لیکن اب صدر ٹرمپ نے جب کھل کر یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا کہ سعودی عرب فلسطینی اسٹیٹ کے بارے میں کوئی ان کا ضد نہیں ہے یا کوئی ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو پھر سعودی عرب کے پاس اور کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ پبلکلی جا کے کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اب دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہی کہہ دیا کہ سعودی عرب کا اب کہنا ایسے ہی ہے کہ صدر ٹرمپ غلط بیانی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک اور بھی سچویشن ہے. اب پاکستانیوں کا کیا بنے گا جو ٹاؤٹ یہاں پر کہہ رہے تھے کہ ساڈی گل ٹرمپ نال ہو گئی ہے اور ہوئی ہے سعودی عرب کے تھرو، اور کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب نے یہ پاکستان میں بتایا جا رہا تھا، موہت پیرزادہ صاحب نے اس پہ تجزیہ بھی کیا تھا، یہ پاکستان میں بات پھیلائی جا رہی تھی. سعودی عرب نہیں کہہ رہا تھا یہ، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب جو ہے اس کی اسرائیل سے یہ بات ہوئی ہے کہ ساتھ بنگلہ دیش، پاکستان، ان کو بھی ہم ساتھ ہی لے کے آئیں گے. اگر ہم آپ کو قبول کریں گے ریاست کے طور پر اسرائیل کو، تو پھر ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش بھی آپ کو چونگے میں مل جائے گا. اور اسی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ چودھری نظام الدین کو امریکہ میں سپورٹ کرے گا. یہ جرنیلی جو میڈیا ہے وہ پاکستان میں یہ بیانیہ جو ہے وہ بن رہا تھا.
ظاہر ہے جھوٹا بیانیہ ہی ہوگا، کیونکہ اب سعودی عرب کے بیان کے بعد ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا بیانیہ تھا، سعودی عرب کے خلاف سازش تھی جرنیلی میڈیا کی، اور دوسری طرف سعودی عرب اس ٹائم مشکل میں ہے کیونکہ صدر ٹرمپ کو انہیں ڈائریکٹلی اوفینڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی، اگلی خبر یوگنڈا سے۔ یوگنڈا کے ججز بھی پاکستانی ججز پر نمبر لے گئے۔ ہمارے ہاں جسٹس مندوخیل صاحب تتے بیان دیتے رہتے ہیں اور فیصلے سعادت حسن منٹو صاحب والے ٹھنڈے گوشت والے کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے ججز نے پاکستانی ججز پر نمبر اس طرح لیا کہ انہوں نے فوجی عدالتوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ ہمارے والوں کو 2 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ، لوگ سزائیں بھگت کے گھر چلے گئے، ان سے فوجی عدالتوں کا ہی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اگلی خبر، پاکستان میں اس وقت مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بھی بات کہنا بہت بڑا جرم بن گیا ہے۔ چودھری صاحب بالکل معافی نہیں دے رہے، پولیس بالکل معافی نہیں دے رہی، رانی صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں کرپشن پر بھی بات کر دو تو اٹھا لیا جاتا ہے۔ صحافی زعیم لغاری نے مریم نواز کی حکومت کی کرپشن پر بات کیا کر دی کہ زعیم لغاری صاحب کو ان کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ مڈل کلاس کا صحافی ہے، سچ بات کر بیٹھا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ پیکا ایکٹ کے تحت اس پر مقدمہ کیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دی جائے گی، اور وہ جو بڑے بڑے جرنیلی کرنیلی قسم کے میڈیا کے آپ کو ٹائکون صحافی نظر آتے تھے، ہم یہ کر دیں گے، چند دن پہلے آپ بیانات سن رہے تھے، میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہے ٹی وی پہ کہہ رہے تھے ہم مزاحمت کریں گے، وہ سب خاموش ہیں۔ آپ نے دیکھا پاکستان میں جب دودھ کا گلاس خالص نہیں ملتا تو آپ کہاں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انقلابی خالص ملیں گے، صحافی خالص ملیں گے، پاکستان میں کوئی وکیل خالص ملیں گے؟ تو آپ نے دیکھا سپریم کورٹ پر قبضہ ہوا، وکلا خاموش، ہائی کورٹ پر قبضہ ہوا، وکلا خاموش۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا خاموش ہی رہنا ہے۔ میں بلکہ کہوں گا کہ ایسی تردد کریں گے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جب آپ نے کرنا نہیں تو ایسے بیان بھی نہ دیا کریں، ٹائم ضائع ہوتا، آپ کا بھی ہمارا بھی، ہمیں بھی رپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی پیکا ایکٹ آیا تو سب صحافیوں نے بڑے بڑے بیانات دیے، لیکن اس کے بعد کیا ککھ نہیں، آپ نے یہ دیکھ لیا ہے، آپ کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بتا بھی دیا تھا کہ آگے انہوں نے اللہ کے کرم سے کرنا بھی ککھ نہیں ہے۔ حبیب اکرم صاحب کا کل کا ایک بیان ہے اور بڑا خوبصورت بیان ہے، انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ آنے کے بعد جو صحافی نہ کر سکے وہ عمران خان کے خط نے کیا ہے، جو عمران خان نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے اس میں بھی انہوں نے پیکا ایکٹ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے حبیب اکرم صاحب کی کہ آخرکار عمران خان بولے ہیں، صحافی صرف ٹیلی ویژن کی حد تک بول بلا کے چپ کر گئے، اور انہوں نے رہنا بھی چپ ہے۔ یہ زعیم لغاری صاحب کو اٹھا لیں بھلے کسی اور کو اٹھا لیں، کوئی اس پر کام نہیں ہونا۔ اگلی خبر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سبدی ماں آ گئی ہے۔ گانا بنانے والے میرپور آزاد کشمیر سے نوجوان محسن علی کو اٹھا لیا گیا ہے۔ جی ہاں، کشمیر کی بیٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہیں مریم نواز۔ دوسری طرف آرمی چیف نے 5 فروری کے لحاظ سے ہندوستان کے بارے میں کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بیان دیا ہے، اور یہ کہا ہے، آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ملک پر خطرات ہیں ان سے ہم آگاہ ہیں، پاک فوج ملکی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے، کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا، ہندوستان کو ہی میسج ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف 5 فروری کشمیر ڈے پر ایک کشمیری نوجوان کو، محسن علی کو اٹھا لیا گیا ہے کیونکہ اس نے صرف گانا بنایا مریم نواز پر، وہ سبدی ماں آ گئی ہے، اور گانا بھی اس نے خود نہیں بنایا، یہ وہ نظم ہے جو مریم نواز صاحبہ بہت محظوظ ہو رہی تھیں، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر رو رہی تھیں جب ان کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہی تھی۔ تو مریم نواز صاحبہ کی توہین تو آج کل میں کیا کہوں کون سی توہین بن گئی ہے، تو معاملہ کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے۔ تو اس پر بھی تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں جناب۔ احمد فراد ایک اور کشمیری شاعر، اس کی بیوی پر آپ نے جھوٹا قتل کا مقدمہ دے دیا ہے، تو یہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کشمیر ڈے پر ہی کشمیریوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا سوچ لیجئے۔ بلوچستان میں معاملات پہلے ہی دور نکل گئے، یہاں بھی آپ معاملات دور کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا جی، صدر ٹرمپ کا جو دھمکی تھی یا ان کا جو تنبیہ تھی وہ کام کر گئی ہے۔ پاناما نے چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ جلد ختم کرنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پاناما کنال جو تھی اس پر ہم نے آپ کے سامنے ایک رپورٹ کی تھی، جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اس پر ہم واپس قبضہ کریں گے، تو اس کے بعد وہاں پر چیزیں موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دوسری طرف چائنا ہٹ بیک، انہوں نے بھی USA کی جو پروڈکٹس ہیں ان پہ 10 to 15% ڈیوٹی لگائی ہے۔
تیسری طرف صدر ٹرمپ نے جو ڈیوٹی لگائی تھی میکسیکو پر اور کینیڈا پر اس کو فی الحال ٹیمپریری ہولڈ کر لیا ہے، اور بدلے میں جو انہوں نے ڈیوٹیز واپس کہیں تھیں امریکہ پر لگانے کی وہ بھی ہولڈ ہوئی ہیں۔ یہ ذرا تھوڑی سی میرا خیال ہے صدر ٹرمپ نے یا تو پھر ڈپارچر لیا اپنی پوزیشن سے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سخت پیغام دے کر سودے بازی ہو رہی ہے اور اپنے لیے میکسیمم اس میں سے بینیفٹ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔